अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मनहूस। तो आइए शुरू करते हैं। जिंदगी एक सफ़र है जिसमें लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। होश संभालने के बाद मालूम हुआ कि मैं साबू, जिसका पैदाइश के वक्त मेरे मरहूम दादा जान ने बड़े प्यार से नाम साबिर हुसैन रखा था, जो कि बाद में मेरी मनहूस शक्ल सूरत और शुमाई किस्मत कि मेरे बाद जो भी बच्चा या बच्ची मेरे वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ जिंदा न रह सका। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे मनहूस गिरदाना गया और साबिर हुसैन के असल नाम को बिगाड़ कर साबू पुकारा जाने लगा। और फिर मैं अपने हों या गैर सबके लिए साबू बन गया। और जब मेरी वालदा के पास आसपास की औरतें मिल बैठतीं तो मुझे मनहूस कहती कि मैं हर नए आने वाले मेहमान को खा जाता हूँ और वो मेरी बदकिस्मती की वजह से मर जाता है। इसी किस्म की बातें सुनने को मिलती और मोहब्बत की बजाय नफ़रत मेरे नाम करती गई। और जब मैं घर से बाहर निकलता तो मुझे देखने वाले कहते कि देखो, वो साबू मनहूस आ रहा है, इसके साए से भी दूर रहो। इस तरह होश की मंजिल तक आने पर मुझे मालूम हुआ कि मैं एक नहायत ही गरीब कुम्हार तारा का बेटा और माई भाग भरी का लख्ते जिगर हूँ, जबकि इन दोनों की तरफ से मुझे मोहब्बत मिलने की बजाय गालियाँ, बग़ैर कसूर के मार कुटाई और गैर मुनासिब यानी नाकाफ़ी ग़िज़ा खाने को मिलती। और पढ़ाई यानी कि तालीम से मुझे दूर रखा गया, जिसका सबब ये कहा जाता है कि लाट साहब ने पढ़कर कोई हुक्मरानी तो करनी नहीं, इसके लिए गधे चराना, चारा काट कर लाना और मजदूरी करना ही बेहतर रहेगा। और ये काम मुझसे लिए भी जाते। घर तो रहा एक तरफ, घर से बाहर के लोग, रिश्ते के चचाओं तक का मैं बगैर तनख्वाह और मुआवजे के नौकर बन के रह गया था। आखिरकार तंग आकर मैं घर से भाग निकला और बगैर टिकट लाहौर जा पहुंचा। काफ़ी दिन दरबार दाता के लंगर से पेट की आग बुझाई, होटलों पर बेरागिरी की, फ्रूट फरोख्त किए और आखिरकार एक नेक दिल शख्सियत शेख बशीर अहमद की नज़र मुझ साबू मनहूस पर पड़ गई और उसने मुझे अपने बंगले पर मुलाजमत और रिहाइश की ऑफ़र दी और मुझे अपने साथ समनाबाद अपने बंगले पर ले गया, जहाँ इसी की तरह इसकी नेक फितरत बीवी फरजाना, दो लड़के तालिब और मतलूब और बड़ी लड़की रुबीना उर्फ रूबी ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और हमदर्दाना रवैया रवा रखा और जल्दी वो मेरे साथ घुल मिल गए। मेरा काम घर की सफाई, बच्चों को स्कूल पहुंचाना और सौदा सलफ खरीद कर लाना था। बच्चों को तालीम हासिल करते और पढ़ते लिखते हुए देखकर मुझे भी पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा हुआ, जिस पर बच्चों के साथ साथ शेख साहब और इनकी अहलिया ने भी मेरी भरपूर मदद की और मुझे कुछ न कुछ की बजाय बहुत कुछ लिखना और पढ़ना आ गया, जिसमें मैंने इतनी तरक्की हासिल कर ली कि बाज़ मुकम्मल फ़िक्रे इंग्लिश ज़बान के भी अच्छी तरह याद कर लिए। और मुझे न जानने वाले अफराद जब मेरी बातें सुनते तो मुझे खूब पढ़ा लिखा गिरदानते, जिस पर मुझे दिली खुशी महसूस होती। वक्त इसी तरह कटता रहा। तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर जाने के बाद कई दफ़ा मेरे दिल में आई कि मैं अब जबकि खुद ही लिख पढ़ सकता हूँ तो क्यों न घर वालों को मखदूम पर ख़त ही लिख मारूँ। लेकिन फिर दिल से आवाज़ निकलती कि कैसे ख़त लिखूँ, जबकि अगर इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती तो वो मुझे तलाशी न कर लेते। इनकी नफ़रती ने तो मुझे भुला रखा है। इसी तरह की सोचों ने आखिरकार मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया और मैंने अपनी ज़िंदा खैर व खैरियत से शहर लाहौर समनाबाद में मौजूदगी का ख़त लिखकर वालिदैन को इरसाल कर दिया, जबकि मेरे दिल में ये बात समाई हुई थी कि मेरे ख़त भेजने के बावजूद मेरा अता पता मालूम करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद मुझे तलाश करता हुआ मेरा एक चचा सुल्तान एक दोपहर शेख साहब की कोठी पर आ मौजूद हुआ और मुझे देखकर गले लगाया, प्यार किया और काफ़ी देर तक रोता रहा और मुझे समझाता रहा कि बस बेटा, काफ़ी हो गई, अब मैं आ गया हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। अब तो माशाअल्लाह 4 भाई
اور بھی خداوند کریم نے تمہارے والدین کے ہاں پیدا کر دیے ہیں، اور تمہارا گھر بھی خوش بختیوں کا نمونہ بن چکا ہے، اور کبھی کبھار تمہارے ماں باپ بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ نے بھی چچا سلطان کی باتوں کو بغیر پرکھے سنا اور سمجھ کچھ نہ سکے، اور مجھے چند نئے جوڑے کپڑوں اور نقد رقم 10,000 کے ساتھ چچا سلطان کے ہمراہ گھر چلے جانے کی ہدایت کی، اور کہا کہ بیٹا، اپنا گھر پھر اپنا ہوتا ہے، اور پردیس آخر پردیس۔ اور اس طرح 7 سال کے عرصے کے بعد میں لاہور سے چچا سلطان کے ساتھ اپنے گھر واپس مختوم پور بہوڑا آ گیا، جس کے محلے زکریا میں ہماری رہائش تھی۔ گھر پہنچا، بھائیوں کو دیکھا، انہیں پیار بھی کیا، لیکن انہوں نے مجھے قبول نہ کیا اور غیر سا سمجھا۔ شیخ صاحب سے ملے ہوئے 10,000 روپے چچا سلطان اور میرے والدین نے آپس میں تقسیم کر لیے، اور مجھے جیب خرچ کے لیے 1 روپیہ تک نہ دیا، بلکہ کپڑوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آخرکار ایک بزرگ نذر محمد کے سمجھانے پر کہ بیٹا، کوئی کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، اور اب گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا، اس کے سمجھاوے میں آ کر میں نے مزدوری شروع کر دی، اور اسی ایماندارانہ کام کی وجہ سے ایک رحم دل کی سفارش پر مجھے ملٹری کے ایک سویلین ادارے MES میں بطور نائب قاصد کے ملازمت مل گئی، اور میں تنخواہ دار کہلانے لگا، جس پر میرے چچا سلطان کی محبت ایک دفعہ پھر جاگ اٹھی، اور ساتھ ساتھ اس کی زوجہ جو کہ میری تائی تھی، جمیلہ بیگم، اس کے انداز بھی بدلے بدلے سے نظر آنے لگے۔ کبھی وہ میرے لیے کچھ پکا رہی ہیں، کبھی کچھ کپڑوں کی دھلائی ہو رہی ہے اور استری کر کے دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب فیض ملازمت ملنے، تنخواہ پانے اور آدھی سے زیادہ تنخواہ خطیہ لینے کے ہتھ کنڈے تھے، جس میں میرے والدین بھی برابر کے شریک تھے۔ اسی طرح کچھ اور وقت گزر گیا، اور ساتھ ہی تائی جمیلہ کے رنگ بھی بدلتے ہوئے نظر آئے۔ اب وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھاتی، سابو، پیسے کا ضیاع نہ کرو، کچھ رقم اپنے پاس بھی رکھو اور جمع کرو، آخر ایک دن تمہاری شادی بھی ہونی ہے۔ اور اسی مت میں انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی، جو کہ عمر میں مجھ سے زیادہ نہیں تو 10 سال بڑی ہوگی، اور جسے کسی زمانے میں شکیلہ آپی کہہ کر پکارا کرتا تھا، اور تاحال کسی طرف سے رشتہ نہ آنے کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو سکی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی منہ پھٹ قسم کی بدتمیز لڑکی تھی، اس کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے اپنے قابو میں کرے، لیکن میں نادان تھا اور سمجھ نہ سکا، اور اسی ناسمجھی نے مجھے شکیلہ کے جال میں پھنسا دیا، اور میں شکیلہ کے نام کی محبت کا چاپ کرنے لگا۔ اور ایک دن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میرے چچا سلطان نے مجھے اپنی صاحبزادی شکیلہ کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے ہوئے موقع پر پکڑ لیا اور خوب واویلا کیا، اور پھر اس بات پر خاموشی اختیار کی گئی کہ اب سابو صاحب، تمہاری بہتری اسی میں ہوگی، اور ہے کہ تم شکیلہ سے فوری شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا لو گے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میں محبت کا پیاسا تھا، اور مجھے محبت مل رہی تھی، لہٰذا میں نے فوری طور پر ہاں کہہ دی۔ 1 ہفتے کے اندر میرا نکاح بعض شرائط پر شکیلہ سے کر دیا گیا۔ مجھے پابند کیا گیا کہ ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد رخصتی ہوگی۔ 10 مرلے کا مکان خرید کر کے، شکیلہ کے نام رجسٹری کروا کر، مکان بنوا کر مکمل رہائش کے قابل کرنا ہوگا۔ وہ جب چاہے اور جسے چاہے اس مکان کو فروخت کر دینے کی حقدار ہوگی۔ حق مہر کے طور پر نقد رقم 50,000 روپے سکہ رائج الوقت اور 2.5 تولہ سونے کے زیورات بنا کر دینا ہوں گے۔ ماہوار راشن و خرچہ کے علاوہ شکیلہ کو ماہوار 2500 روپے جیب خرچ دینا ہوگا۔ اولاد ہو یا نہ ہو، شکیلہ کی زندگی میں سابو کو دوسری شادی کرنے کا اس وقت تک حق نہ ہوگا جب تک وہ شکیلہ کو طلاق نہیں دے دیتا، اور طلاق دینے کی صورت میں سابو کو شکیلہ کو نقد رقم سکہ رائج الوقت 1 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ سب شرائط میں نے بخوشی منظور کر لیں اور لکھ کر دے دیں، کیونکہ اس وقت مجھ پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کسی سے مشورہ تک لینا گوارا نہ کیا اور انتظامات میں مگن ہو گیا۔ دوسری طرف شکیلہ تھی کہ اب اس نے مجھ سے چھپ کر رہنا شروع کر دیا تھا،
اور میرے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اور میں بے وقوف اسے رسم دنیا داری سمجھتا تھا، اور آخرکار 3 سال کی محنت و ریاضت اور تمام انتظامات کے پورا کر کے دینے کے بعد وہ گھڑی بھی سر پر آ پہنچی جسے ملاپ کی گھڑی کہتے ہیں۔ خوبصورت سیج، چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں، اور درمیان میں گھونگھٹ کی اوٹ میں سر جھکائے شکیلہ برائے جمان تھی۔ میرا دل خوشیوں سے نہال ہوا جا رہا تھا کہ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کہ مجھے اب تک کی زندگی میں نہ ملا تھا، لیکن یہ سب میری خوش فہمی تھی۔ سیج پر بیٹھ کر جب میں نے حق مہر کی رقم ادا کی اور تحفے میں انگوٹھی شکیلہ کی انگلی میں ڈالی اور چہرے سے پردہ اٹھایا، تو وہاں پر مجھے کوئی خوشی کا تاثر نہ ملا، بلکہ شکیلہ نے جب زبان چلائی تو اس میں ایک حکم سا پنہاں تھا کہ سابو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بے آرام نہ کرو، خود بھی جا کر دوسری چارپائی پر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، جبکہ کمرے میں کوئی دوسری چارپائی موجود نہ تھی اور مجھے فرش پر کپڑا بچھا کر سونا پڑا۔ پھر بھی میں نے صبر سے کام لیا اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا، جسے دن میں میری محبت کا امتحان سمجھا گیا۔ اور شکیلہ نے کہا کہ میں نے تمہاری محبت کو آزمایا ہے، جلدی کرو، نہا کر تیار ہو جاؤ تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں نے پھر بھی شکیلہ کے حکم کی بجاوری میں دیر نہ کی اور سب کو خوش خوش نظر آیا، اور اس طرح زن مریدی کا تاج میں نے سہاگ کی پہلی رات سے ہی اپنے سر پر سجا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر شکیلہ کو سابو کی ضرورت محسوس ہوتی تو سابو حاضر، ورنہ سابو آزاد، صرف کمائی کرنے، گھر کا خرچ چلانے اور نئی نئی شادی کی وجہ سے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ ادھار لے کر ہی کیوں نہ پورے کیے جا رہے ہوں۔ اور جب ادھار حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا واپس کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب ہر طرح کی فرمائشیں پوری نہ ہو سکیں تو شکیلہ روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے ماں باپ کے علاوہ میرے ماں باپ اور بھائیوں کو ایسی دل فریب و غمگین داستان سنائی کہ جو پہلے ہی میری محبت میں نہ تھے، میرے اور مخالف ہو گئے، اور آخرکار ایک دن ان سب نے مل کر میری خوب مرمت کی، مارا اور خوب مارا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر تم گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے تو پھر شادی ہی کیوں کی۔ آخرکار لوگوں کے سمجھانے پر شکیلہ بیگم واپس گھر آ گئی۔ سال بھر بعد شکیلہ نے ایک جان سے لڑکے کو جنم دیا جس کے نین نقش صورت برادری کے کسی فرد سے بھی نہ ملتے تھے، لیکن شکیلہ کے پاس سابو کے نام کا ازدواجی لائسنس موجود تھا، اس لیے بچے کا نام لکھوا دیا گیا، اور میں نے بھی اس بچے کو اپنا بیٹا مان لیا، جو کہ میرا ہرگز نہ تھا، بلکہ میں تو خود اس بچے کے اصل باپ سے نا واقف تھا، لیکن دنیا داری نبھاتے ہوئے میں اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے اور بیٹا کہنے پر مان گیا۔ میری خاموشی نے شکیلہ کو اور شے دی، بجائے انسان بننے کے اس نے اپنے اوپر اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ رات کے کھانے میں کوئی نہ کوئی خواب آور دوا دے دیتی جس سے مجھے کھانا کھاتے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی، میں سو جاتا اور شکیلہ اپنی من مانیاں کرنے کے لیے آزاد ہو جاتی۔ نیند میں ہی مجھے کسی کے کہے اور شکیلہ کی دبی دبی ہنسی سنائی دیتی۔ صبح جب گھر سے نکلتا، لوگوں کی تنزیہ نگاہیں اور فحش جملے دور تک میرا تعاقب کرتے، میں کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے گزر جاتا۔ پھر تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد شکیلہ نے ایک دوسرے بچے کو جنم دیا۔ اس کی بھی مثال خاندان میں نہ ملتی تھی۔ اس کا نام بڑے چاؤ سوچ بچار کے بعد خالد رکھا گیا۔ دنیا میں اب میں 2 لڑکوں کا باپ کہلانے لگا، جبکہ مجھے علم تھا کہ یہ دونوں بچے میرے نہیں ہیں، اور یہ آگ مجھے جلائی چلی جا رہی تھی۔ اور اس طرح ایک دن میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، اور غصے میں آ کر میں نے شکیلہ کی خوب خاتوں لاتوں سے آؤ بھگت کی، اور یہ سب بھول گیا کہ بعد میں کیا ہوگا، اور بعد میں وہی کچھ ہوا جس کے بارے میں نے پہلے نہ سوچا تھا۔ مجھے حوالہ پولیس کر کے خوب چترول کروائی گئی۔ 10 دن تک میں قانون کے محافظوں کی تحویل میں ظلم و زیادتیاں برداشت کرتا رہا، اور قانون کے محافظوں نے شکیلہ کے دل فریب وجود سے میرے اوپر کیے گئے ظلم کا صلہ وصول کیا، اور اس طرح
پولیس کے اہلکاروں کو بھی میرے گھر میں داخل ہو کر منمانیاں کرنے کا راستہ خود میری منکوہا شکیلہ بیگم نے دیا، اور اب میں ظلم کی چکی میں پس پس کر زبان چلانے یا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں اسے روکنے کی طاقت نہ تھی۔ میں صرف صبر کر سکتا تھا، اور طلاق دینے کی صورت میں بھی میرے پاس کچھ نہ تھا جو کہ میں یہ عمل کر بیٹھتا۔ اسی طرح دن، ماہ و سال گزرتے گئے۔ سکون کی ایک گھڑی بھی نصیب میں نہ آئی۔ البتہ بچوں میں اضافہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر آصف پیدا ہوا، چوتھا نمبر کیسر علی نے لیا، پانچویں نمبر پر ریحانہ آئی، اور چھٹے نمبر پر فرحانہ آئی، اور نصف درجن اولاد کا میں باپ نہ ہونے کے باوجود باپ بن گیا۔ خداوند کریم کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اولاد کو بے گناہ جانا، اور جس طرح بھی ہو سکا ان کی ضروریات، کپڑوں، کھانے اور تعلیم تک کا خیال کیا کہ شاید یہ بچے ہی کچھ تلافی کر دیں گے، لیکن یہ بچے تو بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ ہر طرح کی لڑائی جھگڑا کرنا، جیب سے رقم نکال لینا، آوارہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور منشیات تک کا استعمال کرنا ان کے کھیل اور خیالوں میں شامل ہو گیا، اور ان کی بھرپور طرفداری کرنے میں ان کی والدہ محترمہ شکیلہ بیگم اور نانی جمیلہ بیگم کا خوب ہاتھ رہا اور تاحال ہے۔ اسی موقع پر فیصل آباد سے میرے سب سے چھوٹے چچا مجبور حسین کے دو صاحبزادے سلیم اور ندیم مخدوم پور تشریف لے آئے۔ چچا جان کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن بیوی کے ہاتھوں زن مرید بن کر ایسے مجبور ہوئے کہ ان کا مستقل نام مجبور حسین پڑ گیا، کیونکہ ان کی خوبرو بیگم انہی کے سامنے خان محمد نامی ایک شخص کی دوست بنی ہوئی تھی، جس پر چچا مجبور حسین بے بس تھے، اور اسی مجبوری نے آخر کار چچا مجبور حسین کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی مخدوم پور آوارد ہوئے تو میرے دل میں کچھ ڈھارس سی ہوئی کہ اب میری بھی کچھ نہ کچھ مدد ضرور ہوگی، اور دن پھر جائیں گے یا بدل جائیں گے۔ مگر یہ میری غلط سوچ تھی۔ جو لوگ اپنے گھر کے ماحول کو نہ بدل سکے وہ میری خاک مدد کرتے۔ وہ دونوں سلیم اور ندیم مجھ سابو غریب کو بہت خوش ہو کر ملے۔ میل ملاقات کے دوران میں نے انہیں اپنی آپ بیتی سے آگاہ کیا، جس پر ان دونوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے کچھ رقم اخراجات کے لیے مانگی، کیونکہ وہ گھر سے رقم لانا بھول گئے تھے اور مجھ سے امداد لینے کے حقدار تھے، کیونکہ میں ان کا چچا زاد بھائی اور بڑا تھا۔ میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح 10,000 روپے کی رقم مہیا کر دی، جس کا فیض انہوں نے کچھ اس طرح اٹھایا کہ میری کہی ہوئی تمام باتوں سے نہ صرف میری بیوی شکیلہ بیگم اور اس کی والدہ جمیلہ بیگم کو آگاہ کر دیا، بلکہ دونوں بھائیوں نے مل کر ایک اور میدان بھی مار لیا، اور وہ میدان تھا میری نام نہاد بیٹیوں ریحانہ و فرحانہ کو، جو کہ دنیا کی نظروں میں تو واقعی میری ہی بیٹیاں تھیں، اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا، اور جو تحفے تحائف لڑکیوں کو دیے گئے وہ بھی کچھ میری جیب سے نکلوائی ہوئی رقم اور کچھ ان کی ماں اور نانی کی جیبوں سے نکلوائی ہوئی رقومات میں سے تھے۔ ایک رات کی جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ گھر میں موجود تمام نقد رقوم اور زیورات کے علاوہ دونوں لڑکیاں بھی غائب ہیں، اور ایک کاغذ پر یہ پیغام چھوڑ گئی ہیں کہ اگر ان کا پیچھا کیا گیا تو پیچھا کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا، اور ایسا سبق دیا جائے گا کہ وہ زندگی بھر یاد کریں گے۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی سے ایک وکیل سے مل کر گٹھ جوڑ کر کے والدین کو ظالم ظاہر کر کے کہ ان کے والدین ان سے گندا کام کروانا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں جوان ہیں، اپنی شادی اور عقد کرنے کا ہمیں پورا اختیار ہے، اور اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عدالت میں جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ عدالتی اجازت نامے کے ملنے کے فوری بعد ریحانہ نے سلیم سے اور فرحانہ نے ندیم سے 4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیے، اور ابھی ہم کچھ کر نہ پائے تھے کہ بذریعہ رجسٹری ڈاک ہمیں ان کی طرف سے عدالتی اجازت نامہ اور نکاح کی ایک کاپی مل گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کسی کو توفیق نہ ہو سکی کہ 2 بول ہمدردی ہی کے بول دے۔ جس نے بھی سوچا اور سمجھا مجھے ہی غلط سمجھا، اور کہا کہ اگر یہ سب شروع ہی سے عقل وقل رکھتا
सन मुरीद ना बनता और कुछ दिलेरी दिखाता तो इसे ये दिन और ये सब कुछ देखना न पड़ता और बीवी के अलावा औलाद भी फर्माबरदार होती। किसी ने ये तक न सोचा कि एक दफ़ा की जागी हुई खैरत ने मुझे किस तरह 10 दिन पुलिस के जुल्म सितम का निशाना बनवा दिया था और फिर वही लोग पुलिस से मुझे आज़ाद करवाने का बाइस बने थे जिन्होंने मुझे पकड़वाया था। तो ये थी मेरी औकात और अब मैं औकात से बाहर का कोई भी काम न कर सकता था। खुदावंद करीम का करना यह हुआ कि रात को चचा सुल्तान ने खाना खाया और फिर इन्हें तकरीबन 12 बजे रात पेट का ऐसा दर्द उठा कि वो जानलेवा साबित हुआ और इनकी जान लेकर ही पीछा छोड़ा। इनके इंतकाल पर पूरे घर में आहो बका रोना धोना शुरू हो गया और बैन करने वाली अक्सर औरतों ने रोने और बैन करने के दरमियान में भी मुझे कोसा और मनहूस गिरदाना कि अगर साबूदाना ठीक होता और शकीला के साथ अच्छा सलूक करता और लड़कियों को भी अपने जुल्म का निशाना ना बनाता तो इन्हें घर छोड़कर जाना न पड़ता और चचा सुल्तान के दिल को ठेस न पहुंचती और वक्त से पहले वो दुनिया छोड़कर न जाता। ये कोई इसके मरने के दिन थे। चंद दिन आहोजारी रही, फिर वक्त ने पलटा खाया और चची जमीला के रंग ही कुछ और नजर आने लगे। किसी ज़माने में चची जमीला ने भी कामू कुमार नामी एक शहजादे मजदूर से इश्क किया था जो कि उस वक्त तो फलदार दरख्त न बन सका, लेकिन अब चचा सुल्तान के इंतकाल के बाद फिर से तमाम रास्ते खुल गए क्योंकि गामू की बीवी का इंतकाल 1 साल पहले हो चुका था और माशाल्लाह अब वो रंडवा था। चुनाचे इनकी मोहब्बत फिर से जवान हो गई और इनका मिलाप इद्दत का वक्त ख़त्म होते ही हो गया और बिरादरी को उस वक्त पता चला जबकि वो छुपकर जान मोहम्मद वाला जाकर निकाब पढ़वा चुके थे। ये इल्ज़ाम भी बिरादरी ने मेरे ही सर डाला कि अगर साबू आंखें खुली रखता तो जवान औलाद और औलाद की औलाद होते हुए ये गुल न खिल सकता और न खिला होता। अभी तक हालात ने मुझे बेसकूनी के अलावा और कुछ न दिया था कि मेरे बड़े फरजंद साजिद और खालिद ने मेरी कमरी तोड़ कर रख दी। ये दोनों दूसरी गली में रहने वाले राजा मोहम्मद अशफाक नाई की तो खूबसूरत लड़कियों राबिया और रानी को बहका कर ले भागे और महल्ले में गाली गलौज के अलावा एक जंग जैसा माहौल पैदा हो गया। नाई बिरादरी ने मुझे रास्ते में आते हुए पकड़कर खूब सदोकोब किया, मारा, कपड़े तक फाड़ डाले और कहा कि ए साबूदाना मनहूस, हमारी चांद सी तो मासूम बच्चियों को तुम्हारे बदमाश टाइप लड़के साजिद और खालिद उठाकर और हमारे घर में डाका डालकर जेवरात और नकदी लेकर कहाँ गए हैं और तुमने इन्हें कहाँ छुपा कर रखा है? जवाब दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है वरना नुकसान उठाओगे। और आखिरकार ये केस पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। थाने ले जाकर पहले तो मेरी छितरौल और सवाल दर सवाल किए गए जिनके जवाबात से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। गाली गलौज से नवाजा गया, कई केस मेरे गले डालने की धमकियां दी गईं और आखिरकार एक हवलदार ने जिसका पेट हराम खा खा कर फूल चुका था मेरी छितरौल से जान छुड़ाई और मुझे एक तरफ ले गया, पानी पिलाया और एक सिपाही से कहा कि जल्दी से जाकर साबू साहब के लिए चाय बिस्किट लेकर आओ, ये मुझे भूखा नजर आता है। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि पुलिस में भी ऐसे नेक लोग पड़े हैं, लेकिन ये मेरी गलत सोच थी जिसका नतीजा जल्द ही मेरे सामने आ गया जब मैं चाय के साथ बिस्किट जहर मार कर चुका और अपने आप में कुछ सुकून महसूस करने लगा। हालांकि थोड़ी देर पहले पड़ने वाली पुलिस की मार से मेरा जोर जोर दर्द कर रहा था तो हवलदार साहब ने जबान खोली, ए साबिर हुसैन उर्फ साबूदाने, मैं तेरे हवालात और पुलिस की हिरासत में ले जाने से छुटकारे का बायस बन सकता हूँ, पर इस ज़मीन में तुझे भी कुछ करना होगा। मैंने कहा, हुजूर मुझे क्या करना होगा? हवलदार साहब ने कहा, हमें पता है कि मखफिया लड़कियों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, पर इधर सब पेट रखने वाले हैं और तनख्वाह से गुजारा करना आजकल बहुत मुश्किल है। समझदार आदमी हो, हमारे लिए कुछ और नहीं कर सकते और ना कुछ बता सकते हो तो हमारी झोली में कमीज़ा कम मुबलिक 50,000 रुपये ही डाल दो और अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन से रुख्सत हासिल करो। मुझ मनूस के पास रकम नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी
جو کہ میں پولیس والوں کی جھولی میں ڈالتا۔ اس طرح میری تفتیش کا دورانیہ 1 ماہ تک چلا اور روز مجھے طرح طرح کے مظالم سے گزارا جاتا اور زیادہ وقت بھوکا رکھا جاتا۔ اب تو مجھ میں اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی اور میں خداوند کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مرنے کی دعائیں مانگتا، اور پھر آخر کار خداوند کریم نے میری داد و فریاد سنی اور مجھے ایک نیک دل ہستی حاجی رحمان نے اپنی ضمانت پر پولیس کے شکنجے سے آزادی دلوائی۔ پولیس اسٹیشن سے آزادی ملتے ہی میں گھر پہنچا تو میری نام نہاد شریک حیات شکیلہ نے بڑی بے دردی سے میرا سواگت کیا، طرح طرح کی بیہودہ باتوں سے مجھے نوازا اور اپنی اولاد کے ہر جرم کا مجھے ذمہ دار گردانا۔ یہ تک اس کی زبان سے نہ نکل سکا کہ تم خیریت سے تو ہو، تم پر پولیس نے کیا کیا مظالم ڈھائے۔ اسے تو صرف اپنی پڑی ہوئی تھی کہ محکمے نے اسے تنخواہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کی گزر اوقات میں کمی بیشی آئی۔ دوسری طرف ساجد اور خالد نے کورٹ میرج کر لی اور ضمانت قبل از گرفتاری کے ساتھ اپنی اپنی منکوحہ بیویوں رابعہ اور رانی کے ساتھ واپس گھر پہنچ گئے، اور خدا جانے کس ہیلے وسیلے سے انہوں نے اشفاق نائی برادری سے بھی راضی نامہ کر لیا۔ اب گھر میں کمروں کی ضرورت در آئی اور مجھے اپنا کمرہ چھوڑ کر گھر کے ایک طرف بنائے گئے چھپر میں، جو کہ سردیوں یا بارش کے دوران کھانا پکانے کے کام آتا تھا، اس میں پناہ حاصل کرنا پڑی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بات پر شکیلہ بیگم میرا ساتھ دے گی، مگر اس نے کہا کہ یہ سابودانہ ہے ہی اسی قابل۔ نوکری کرنے کے لائق اب میں رہا نہ تھا اور سروس بھی 26 سال سے زائد ہو گئی تھی، اس لیے میں نے محکمے میں ریٹائرمنٹ کی درخواست اپلائی کر دی، جو کہ منظور ہو گئی۔ 1 سال LPR گزارنے اور محکمہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کی جا بھیجا رشوت ستانیوں کے کھیل کو پورا کرنے اور منہ بند کرنے کے بعد جو رقم ملی وہ گھر لے آیا، جس پر حق جتانے والے اب پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ آخرکار 2-3 دن میری بڑی آؤ بھگت کی گئی اور اسی آؤ بھگت کے دوران کھانے کی کسی چیز میں نشہ آور چیز ملا کر میری ساری رقم جو کہ ریٹائرمنٹ پر ملی تھی غائب کر دی گئی، اور شور اس بات کا کر دیا گیا کہ رقم چوری ہو گئی ہے یا سابودانے نے خود ہی کہیں چھپا دی ہے۔ اس طرح روز بروز لڑائی جھگڑا کرنا سارے گھر والوں کا وتیرہ بن گیا، اور آخرکار شکیلہ بیگم نے لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کر، جبکہ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ہی تھے، مجھے گھر سے نکال باہر کیا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم یہاں پڑے ہوئے ہو نہ کام کے نہ کاج کے، پڑے ہیں دشمن اناج کے۔ اس مد میں بھی کسی نے میری طرفداری نہ کی۔ اس وقت میرے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا۔ ساری عمر اپنے اوپر گزرے ہوئے مظالم نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا، اور میں پھر بھی کوئی بہادری کا کام نہ کر سکا۔ خود کو ختم کرنے یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ریلوے لائن پر ٹرین کو آتے دیکھ کر دوڑ لگا دی، لیکن مجھے بنانے والا خدا آسمانوں پر بیٹھ کر میری اس بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ میں بھاگتا رہا اور ٹرین نزدیک آتی گئی، اور پھر بے ہوشی کے سائے سے جب میں ہوش میں آیا تو ایک طرف میں دونوں پاؤں سے معذور ہو گیا تھا، بلکہ پولیس کیس علیحدہ بن چکا تھا کہ یہ شخص جان بوجھ کر موت کو گلے لگانا چاہتا تھا، یعنی مرنا چاہتا تھا۔ 2 سال تک کورٹ کچہری کے دھکے کھانے کے بعد ایک نیک دل مجسٹریٹ نے مجھے اپاہج سمجھتے ہوئے کیس سے بری کر دیا، اور ان مصیبت کے دنوں میں بھی میرا اپنا کوئی بھی میرے نزدیک نہ آیا جس سے میرے دل کو تسلی ملتی۔ آخرکار پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی اور ایک عارضی کھولی بنا کر رہنے لگا۔ یہ میرا مقدر تھی کہ نحوست کے سائے جو بچپن سے میرے سر پر آئے تھے تاحال موجود ہیں۔ آپ جب بھی مخدوم پور آئیں اور کسی فقیر کی طرف سے آواز آئے کہ بابا ایک آنے کا سوال ہے، صبح سے روٹی نہیں کھائی، تو سمجھ لیں کہ یہی سابودانہ ہے۔ بعد ازاں قدرت کے رنگ بھی کیا خوب نرالے ہیں، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ شکیلہ بیگم نے جن بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا، ایک دن اپنے آشنا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست کو بھی لے گئی تاکہ جہنم میں بھی رنگ رلیاں منا سکے۔
ساجد و خالد آج کل جیل میں اپنی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور میرے نحوست کے صاحب میرے ساتھ ہیں۔